अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के एक मशहूर मुबल्लिग जो बैक वक्त एक मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक माहिर मुफस्सिर कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर इसरार अहमद जो दुनिया में मशहूर हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। आइए हम जानें कि आप इस मुकाम तक डॉक्टर साहब किस तरीके से पहुँचे, क्या चीज़ आपको मुतासिर की कि आप इस दावती और कुरानी मैदान में उतर आए और इस मुकाम तक पहुँचे। अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे बचपन में सबसे पहला जो मेरे जहन पर, सोच पर असर पड़ा और जो चीज़ असरअंदाज हुई वो अल्लामा इकबाल की मिल्ली शायरी थी, जिसमें एक उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम भी था कि किताब मिल्लत बैज़ा की फिर शीराज़ा बंदी है, ये शाख हाशमी करने को है फिर बरगोबर पैदा। इससे पहले मौलाना हाली ने मरसिया खानी की थी, पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिर कर न उभर ना देखे, माने न कभी कि मद है हर जज्र के बाद, दरिया का हमारे जो उतर ना देखे। ऐसी ही मरसिया खानी शिबली ने भी की थी, मौलाना फराही ने भी की थी। इकबाल वो पहला शायर है कि जिसने एक उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम दिया। तो एक हाई स्कूल के तालिब इल्म की हैसियत से उसने मेरे अंदर एक ख़ास नफ्सियाती और जज्बाती कैफियत पैदा की। चुनांचे मैं तहरीक पाकिस्तान के एक अदना से कारकुन की हैसियत से शामिल रहा, लेकिन उसी दौर में मैं मौलाना मौदूदी साहब के फ़िक्र से भी मुतारिफ़ हो चुका था और किसी हद तक उनसे मुत्तफ़िक़ था। लेकिन होता यह था कि स्टूडेंट्स फेडरेशन के हल्के में अगर मौलाना पर तनकीद होती थी तो मैं उनका दिफा करता था, लेकिन अमलन जो है मेरा ताल्लुक़ बहरहाल मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ही से था। इसके बाद जब पाकिस्तान बन गया और हम 20 रोज़ के एक जांग असल सफ़र के ज़रिए से जो पैदल हमने तय किया 170 मील 20 दिनों में, जब पाकिस्तान पहुँचे तो जाहिर बात है कि हमारा तस्वुर पाकिस्तान जो है वो तो ये था कि वो एक मिसाली इस्लामी रियासत बनेगी। उसके दाई की हैसियत से मौलाना मौदूदी खड़े हुए और उन्होंने मुतालबा निज़ाम इस्लामी के उन्वान से कुछ निकात के बारे में मुतालबा किया कि उन्हें तय कर दिया जाए कि दस्तूर पाकिस्तान इन असासात पर बनेगा। तो मैंने फौरी तौर पर उनकी इस दावत को अपने दिल की पुकार समझते हुए उनके साथ मैंने अपना ताल्लुक़ कायम किया। 10 बरस मेरे जमात इस्लामी या जमीयत तलबा में गुजरे हैं, वो तहरीक एक ही है। इसी दौरान में कुरान मजीद के साथ मेरा तारुफ हुआ और ज़हनी एक ताल्लुक़ कायम हुआ। मैट्रिक में मैंने अरबी पढ़ी थी, इसलिए मुझे जो भी कुछ मैंने कुरान के बारे में पढ़ा उसके लिए जो ग्रामर की बुनियाद मेरे पास पहले से मौजूद थी। उसके बाद जब पाकिस्तान में जमात इस्लामी की तहरीक को हमने देखा कि वो आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसके असबाब में से हमें 2 बातें नज़र आई। एक ये कि इसमें जिस कदर एम्फिसिस ईमान पर होना चाहिए उतना एम्फिसिस नहीं है। इस्लामी निज़ाम हयात का तस्वुर तो दुरुस्त है, लेकिन इसकी जो असल फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो तो ईमान है। तो जिस कदर ज़ोर उस पर दिया जाना चाहिए वो नहीं है। और दूसरे ये कि एक सियासी अमल की तरफ तदरीजन जमात इस्लामी मुड़ती चली गई और उस पर फिर मुझे इख्तलाफ हुआ और मैंने जो है जमात से अलहदगी इख्तियार की। उसके बाद चूँकि और बहुत से लोगों ने इख्तियार की थी अलहदगी, जिनमें बड़े बड़े लोग भी थे, मौलाना अमीन हसन इस्लाही, मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन, मौलाना अब्दुल जब्बार गाजी, शेख सुल्तान अहमद। तो ख्याल था कि ये लोग अब असर नौ कोई तंजीम कायम करेंगे, लेकिन अफसोस ये है कि ये हजरात ये काम नहीं कर पाए। तो बिलाखिर मैंने फिर सन 65 में तय किया, जबकि मेरी उम्र अब 33 बरस की हो गई थी, कि बहरहाल उन्हें अपनी कब्रों में जाना है, अपना मुहासबा खुद फेस करना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है और मुझे अल्लाह के यहाँ अपना हिसाब देना है। तो फिर मैंने खुद अपने ख्यालात और नज़रियात की बुनियाद पर तहरीक का आगाज़ करने के लिए
میں منٹگمری جہاں میں MBBS کرنے کے بعد سیٹل ہو گیا تھا وہاں سے منتقل ہو کر لاہور آ گیا۔ تو لاہور میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ متعدد آبادیوں میں مطالعہ قرآن کے حلقے جو ہے قائم کیے۔ ایک طرف پریکٹس بھی کر رہا تھا اور دوسری طرف یہ بھی میری مشغولیت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، یہ کیفیت میری رہی۔ اس کے بعد یہ کہ اس کا چونکہ ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ رجوع ہوا لوگوں کا میرے درس قرآن کی طرف، اور اس کے ذریعے میں نے اسلام کے انقلابی فکر کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارا۔ تو پھر پہلے 1972 میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، اور اس کے بعد 1975 میں نے تنظیم اسلامی کا آغاز کیا، اور 1977 سے اس کے اساس کے لیے بیعت کے نظام کو اختیار کر لیا۔ تو اب اس وقت میرے ساتھ 3 ادارے ہیں، یا میں 3 اداروں کے ساتھ ہوں۔ ایک ہے انجمن خدام القرآن، اور اس کے تحت قرآن اکیڈمیز ہیں، انجمن کی ذیلی شاخیں اور قرآن اکیڈمیز۔ لاہور میں مرکز ہے، پھر یہ کہ کراچی میں ہے، ملتان میں ہے، جھنگ میں ہے، فیصل آباد میں ہے، انجمنیں اور بھی اسلام آباد میں اور پشاور میں اور کوئٹہ میں بھی قائم ہے، لیکن ابھی وہاں اکیڈمیز بننے کی شکل نہیں ہوئی۔ یہ اپنی جگہ پر ایک انجمن کی حیثیت سے رجسٹرڈ سرکاری ادارے کے طور پر یہ کام کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد ہے عربی زبان کی تعلیم و ترغیب اور تشویق کے لوگ سیکھیں، اور قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنا، اور ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا جو داعی الی القرآن بن کر سامنے آ سکیں، اور ان میں سے کوئی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں والے لوگ ایسے بھی نکل آئیں کہ جو اس اعلیٰ انٹلیکچول لیول پر قرآن کے مضامین اور قرآن کی حکمت اور فلسفے اور قرآن کی دعوت کو پیش کر سکیں۔ تو میرے کام کا ایک شعبہ یہ ہے، میں اس کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں اور لائف پریزیڈنٹ ہوں۔ دوسری تنظیم اسلامی ہے، اس کی عمارت آج سے میں نے کچھ 2.5 سال قبل ترک کر دی تھی، کیونکہ میری صحت کافی خراب ہو گئی تھی، خاص طور پر افغانستان کے ڈیبیکل کے بعد طالبان کا جو معاملہ ہوا تو میں کافی صدمے سے دوچار رہا۔ تو میں نے اس وقت کی اپنی جو کیفیت تھی تو پھر میں نے اس کی ذمہ داری منتقل کر دی ہے، لیکن میں اس کا ایک عام رفیق ہوں۔ تیسرے پھر ہم نے تحریک خلافت کے نام سے ایک موومنٹ، اور ان کا دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے کہ جماعت کا نام تھا مسلم لیگ اور تحریک کا نام تھا تحریک پاکستان۔ تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جماعت جو ہے ہماری وہ ہے تنظیم اسلامی، لیکن اس کی تحریک ہم کہتے ہیں کہ یہ خلافت کی تحریک ہے، خلافت کو قائم کرنے کی جد و جہد ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی بات میں یہ کہا کہ میٹرک ہی کے زمانے میں آپ عربی سے الحمدللہ واقفیت ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں آپ درس قرآن میں الحمدللہ اپنا وقت لگانا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میٹرک میں جو عربی جانتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، کیا اتنا کافی ہے درس قرآن مطلب دینا اور شروع کرنا اور پھر اس مقام تک پہنچنا؟ اصل میں جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں تو تعلیم کا ہمارا نظام بہت بہتر تھا، اساتذہ بھی وہی تھے جو نیک نیتی سے پڑھایا کرتے تھے اور اسے اپنا مشن سمجھتے تھے۔ ٹیوشنوں وغیرہ کا رواج نہیں تھا، کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن نہیں ہوئی، اور طلبہ میں بھی جو بھی ذہین ہوتے تھے اور جن کا کہ واقعی ایک مقصد طلب علم تھا۔ تو میٹرک میں کتاب الصرف، کتاب النحو دونوں ہم نے پڑھ لی تھی، اور خاصا ٹیکسٹ بھی پڑھا تھا، تو اس میں اتنی استعداد تھی کہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ لیکن درس کے لیے تو پھر میں تیاری کرتا ہوں، تو دوسری تفاسیر بھی دیکھتا ہوں، دوسرے تراجم بھی دیکھتا ہوں، عربی تفاسیر بھی الحمدللہ کہ میں تفسیر کبیر جو ہے خاص طور پر اس کا ضرور جو ہے مطالعہ کرتا ہوں۔ تو اس طرح درس قرآن کے ذریعے سے میرے اپنے علم کے اندر وسعت پیدا ہوتی چلی گئی، وسعت بھی پیدا ہوئی، گہرائی بھی پیدا ہوئی۔ مطلب کسی سے آپ نے مطلب کوئی مولانا یا عالم دین سے مطلب ملاقات کر کے اس سے درس حاصل کیے ہو؟ نہیں، بلکہ اپنے انفرادی طور پر آپ جو بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے بہت ہی ایک غیر اہم سی بات کے درجے میں کہہ سکتا ہوں کہ مولانا افتخار احمد بلخی صاحب ہوتے تھے کراچی میں نے ان سے کچھ جو ہے تفسیر کچھ حصہ ان سے پڑھا تھا، تفسیر بیضاوی کا، بہت کم، لیکن میرا اس طرح سے باقاعدہ زانو تلمس طے کرنا کسی بھی عالم دین کے سامنے ایسا معاملہ نہیں ہوا، کبھی نہیں۔ استفادہ مولانا مودودی کی تحریروں سے، استفادہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تحریروں سے، پھر ابوالکلام آزاد کی تحریروں سے، مولانا فراہی صاحب کی تحریروں سے،
پھر خاص طور پر علامہ اقبال، جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ وہ مفسر نہیں کہلاتے، لیکن اس دور کے میرے نزدیک ترجمان القرآن، اس دور کی علمی اور انٹلیکچوئل سطح پر اس کا حق جو ہے قرآن کی ترجمانی کا سب سے بڑھ کر وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح استفادے کا حلقہ تو وسیع ہے، لیکن وہ جو باقاعدہ کسی دارالعلوم میں داخلہ ہو اور وہاں سے سند لی جائے، یا جیسے کہ مولانا مودودی نے کیا تھا کہ بعض علماء سے ذاتی طور پر، انفرادی طور پر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، وہ میرے معاملے میں نہیں ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز اسلم۔ میری طرف سے اور پیس ٹی وی اردو کی طرف سے عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد قبول فرمائیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت کے لیے یقیناً اس طرح کے واقعات سنانے میں ایک عبرت ہے، ایک سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ہدایت کے لیے ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر بھی ہے۔ نوید احمد، مراد یہ ہے کہ تم اپنا کردار، اپنی تصویر قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہو۔ احساس کی بیداری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، ہماری پوری زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ میں نے سر جھکا دیا اس ہستی کے احکامات کے سامنے جو تمام جہانوں کے مالک اور پروردگار ہے۔ سمجھیے قرآنی آیات میں بیان ہوئے واقعات تاکہ مضبوط ہو ایمان۔ قصص القرآن، آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Fridays provide In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? the space to talk, In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. the place to knock, Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? the opportunity to ask, But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? the freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں مسلمان جو ہے ریسیونگ اینڈ پر ہے اور کافی پریشان ہے، کہیں مارا جا رہا ہے، کہیں کاٹا جا رہا ہے، اور ہر فیلڈ کے اندر، ہر میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے بیکورڈ ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کے حل کیا ہیں؟ یہ سوال تو مختصر ہے لیکن اس کا جواب بہت طوالت طلب ہے۔ میرا جو تجزیہ ہے، یا بلکہ تشخیص کہیے، چونکہ میرا بیک گراؤنڈ میڈیکل ہے تو میں تشخیص کا لفظ استعمال کروں گا، اور یہ اوریجنل میرا ہی نہیں ہے بلکہ مولانا مودودی کا بھی یہی تجزیہ اور تشخیص تھی کہ مسلمانوں پر جو مصائب اس وقت ہیں اور جو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے بحیثیت امت جو اپنا فرض منصبی تھا وہ ترک کر دیا۔ انہیں تو دنیا میں اسلام کی نمائندگی کرنی تھی اور اسلام کی دعوت کو پوری نوع انسانی تک پہنچانا تھا، اور اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اور انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی اسلام کی طرف سے شہادت دینی تھی اور اتمام حجت کرنا تھا دنیا پر۔ وہ ہم نے کیا نہیں۔ تو جیسے سابقہ امت مسلمہ، ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل امت مسلمہ تھے اور ان کی تعریف اللہ نے خود قرآن مجید میں 4 مقامات پر کی ہے اس انداز میں کہ ان کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ 2 آیتیں تو سورہ بقرہ ہی میں ہیں، 6 رکوع کی پہلی آیت اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس کے بعد اسی قوم کا حشر یہ ہوا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ انہیں کبھی آشوریوں نے تہو بالا کیا،
کبھی کیلڈینز آئے، نیبوکڈنیزر، اس کے ذریعے سے ان کو بہت بڑی سزا دی گئی، پھر گریکس کے ہاتھوں، پھر رومنز کے ہاتھوں، اور پھر پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں۔ یہ تو بڑا ریسنٹ واقعہ ہسٹری کا۔ اسی طریقے سے آج امت مسلمہ اسی مقام پر ہے۔ اب ہم ہیں اللہ کے نمائندے اس روئے ارضی پر، ہم اپنے عمل سے اللہ کو اور اللہ کے دین کو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمان اللہ کی نگاہوں میں اس وقت کافر سے بدتر ہے، اور وہی سزا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اس صورتحال کے اندر میرے نزدیک مجھے اندیشہ ہے خاکم بدہن ابھی اور شدت آئے گی، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور بڑے پیمانے پر ہوگا، بہت بڑی سزائیں ابھی آئیں گی امت مسلمہ کے لیے۔ لیکن اس کا حل اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ کسی خطۂ ارضی میں، کسی سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے دنیا پر حجت قائم کر دی جائے کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، وہ اللہ کی صحیح نمائندگی ہو سکے، اللہ کے دین کی نمائندگی ہو سکے، ہم شہداء علی الناس کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ اگر تو یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا کا سلسلہ جاری ہے ہم پر وہ ختم ہوگا، اس کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی، ورنہ یہ سزا ابھی اور سخت سے سخت تر ہوتی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، تو یہ دینی طور پر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان امت کو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اور ایسا نہ ہو کر کے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر سزا ہے وارد ہے، لیکن اگر یہ جواب ہم غیروں کو دیتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ غیر جو ہم پر حاوی ہیں وہ لوگ کہاں اسلام کے اوپر، وہ تو مشرک ہیں، اور مشرک ہونے کے بعد میں بھی وہ اعلی مقام پر ہیں، اونچے مقام پر، اور دوسروں پر قابض ہیں۔ غیر تو دعوے دار تو نہیں ہے نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب، ہم دعوے دار ہیں۔ دعوے دار ہونے کے ناطے ہم اس امت کے افراد ہیں کہ جن کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں امت بنایا اس لیے گیا، تو امت کی حیثیت سے اپنے فرض منصبی کو ادا نہ کرنے کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ غیر مسلموں کا، کافروں کا معاملہ اللہ کا، ان کے ساتھ معاملہ آخرت میں ہوگا۔ کافروں پر جو عذاب آیا کرتا تھا پہلے، اور وہ عذاب استیصال جس کو کہا جائے کہ جڑ کاٹ دی جاتی تھی، پوری قوم ہلاک کر دی جاتی تھی، وہ عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیجا جاتا تھا۔ رسول آیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان بن کر آیا، اور وہ بینات اور معجزے لے کر آیا، اور واضح تعلیمات لے کر آیا، اور اس نے اپنی دعوت و تبلیغ سے حجت قائم کر دی۔ پھر اگر اس قوم کی اکثریت نے اس کو رد کر دیا، اسے نہیں مانا، تو ان کو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ قوم نوح کا حال یہ ہوا، قوم ہود کا، قوم ثمود کا، اور قوم مدین کا، اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں کا، آل فرعون کا جو حشر ہوا ہے، یہ ہوتا ہے رسول کے آنے کے بعد۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم یہ عذاب نہیں بھیجتے رہے جبکہ ہم بھیج دیتے تھے رسول کو۔ اتمام حجت ہو گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اب واقعتاً ان میں کوئی خیر نہیں ہے، حق واضح ہو چکا ہے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو چکا ہے، پھر بھی نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ہے ان میں قبول حق کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو پھر تو جیسے کوڑا کرکٹ جمع کر کے آگ لگا دی جاتی ہے، ایسے ہی وہ قوم ہلاک کی۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، اس لیے کسی بھی کفار کی قوم پر وہ عذاب تو نہیں آ سکتا۔ وہ عذاب ان کا آخرت کے معاملے کے ساتھ متعلق ہے۔ امت مسلمہ جو مدعی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اس کی عید میلاد النبی مناتے ہیں، اس کے لیے جلوس نکالتے ہیں، اس کے لیے نمادم نعتیں جو ہیں ایسی پڑھتے ہیں کہ جس میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جائیں، لیکن یہ کہ ان کی زندگیوں میں وہ رسول کی اتباع کا کوئی نقشہ نہیں ہے، کوئی سنت کی پیروی کا نقشہ نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے، جیسے کہ سورہ صف میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے غضب کو بیزاری کی حد تک بڑھا دینے والی شے ہے یہ کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو، تو اللہ کا غضب۔ اور اسی طریقے سے جو فرمایا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں، آج ہم دین کے اوپر عمل کرتے ہیں پارشلی۔ اول تو بہت سے لوگ تو سرے سے عمل نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، روزے کا ہی سوال نہیں، لیکن یہ کہ جو نمازی روزے دار ہیں وہ بھی دین کو پارشلی آبزرو کر رہے ہیں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں سودی لین دین ہے چل رہا ہے، بینک سے اوور ڈرافٹ ہے چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر اگر اس سے بھی کوئی بچا ہوا ہے
تب بھی وہ ایک ایسے نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہے جو نظام اللہ کا نہیں ہے، طاغوت کا ہے، باطل کا ہے۔ اس میں عوامی حاکمیت ہے یا کسی فرد کی حاکمیت ہے یا کسی قوم کی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ آیت کے مطابق جس میں فرمایا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی کہ جو یہ طریقہ اختیار کریں گے تم میں سے سوائے دنیا میں رسوائی کے۔ وہ رسوائی دنیا کی آج ہمارے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جو اس آیت میں جو فرمان ہے وہ 100% وہ ہم پر راست آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ آگے مزید جو اس کے اندر ہے اس سے تو بس لرزنا چاہیے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس قوم کے اندر جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں گے، تن من دھن لگائیں گے، جو نہیں ہے منکر کا فریضہ سر، اللہ انہیں بچائے گا۔ لیکن یہ کہ باقی جو لوگ ہیں وہ تو پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ تو آپ جیسے بتائیں کہ جب تک اللہ رسول نہیں بھیج دیتا کافروں کے پاس میں اور حجت نہ قائم کر دے تب تک عذاب نہیں آتا، تو اب رسول تو نہیں عذاب آئے، استیصال، وہ عذاب کے جو جڑ کاٹ ختم کر دے۔ لیکن اب تو رسول یا نبی نہیں آئیں گے، تو ظاہر ہے یہ کام جو ہے مسلمان امت کا ہے کہ یہ دعوت غیروں تک پہنچائے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیروں تک جب دعوت ہم پہنچا دیں اور صحیح اسلام پر رہیں تب یہ عذاب استیصال آئے گا کہ نہیں؟ اس لیے کہ جس درجے میں اتمام حجت رسول کر دیتے تھے اس درجے میں اتمام حجت جو ہے امت کے لوگ نہیں کر سکتے، اور پھر چونکہ رسول آتے تھے ان کی اپنی قوم میں سے، ہر قوم میں سے، اسی لیے جو اتمام حجت ہے وہ آخری درجے میں ہو جاتا تھا۔ کوئی مغایرت کا پردہ حائل نہیں ہے، کوئی اجنبیت کا پردہ حائل نہیں ہے، انہی کی زبان میں اس پر وحی نازل ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں جو ہیں، ایک بعثت خصوصی الی اہل عرب امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور دوسری بعثت آپ کی پوری نوع انسانی کے لیے۔ لہٰذا آپ نے جو اتمام حجت کی آخری درجے میں وہ امیین پر ہوا ہے، اس لیے ان کو 2 آپشن دیے گئے، ایمان لے آؤ 4 مہینے کی مہلت ہے ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ لیکن باقی لوگ جو تھے امیین میں سے نہیں تھے، یہودیوں اور عیسائیوں کو تیسرا آپشن دے دیا گیا، ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے انسان ہوگے تم، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر مسلمان ہو تو تمہارا درجہ کم ہے، برابر کے ہوگے، اور اگر یہ نہیں تو چھوٹے ہو کر رہو، جزیہ اپنے ہاتھ سے دو، اسلام کی بالادستی کو قبول کرو، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تو پھر ان کی جانیں بخشی گئیں، وہ اپنے مذہب پر، یہودیت پر، عیسائیت پر، کسی پر، مجوسیت پر وہ قائم ہو سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ اور اگر اس وقت کیا کہا گیا تھا یہ بھی نہیں ہے قبول، تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ معاملہ امیین کا مختلف ہوا اور یہود و نصارہ کا مختلف ہوا، اس لیے کہ امیین پر جو ہے جس طرح کا اتمام حجت حضور نے کر دیا تھا، نصارہ اور یہودیوں کے اور آپ کے مابین ایک مغایرت تھی، ایک نسلی بعد اور فصل تھا، اس اعتبار سے ان پر اس درجے کا اتمام حجت نہیں ہوا۔ آپ یہ بتائیں ہم کو اور ناظرین کو کہ آپ جیسا بننے کے لیے ایک شخص کو کیا کیا کرنا ہوگا؟ میں اپنے آپ کو کوئی بڑی شے نہیں سمجھتا ہوں، عام آدمی سمجھتا ہوں، اننی من المسلمین، اور میں آپ لوگ کہہ دیتے ہیں مفسر قرآن، میں اپنے آپ کو مفسر قرآن بھی نہیں سمجھتا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی تفسیر لکھیں، میں کہتا ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو اس اعتبار سے میری حیثیت ہے قرآن کے ایک طالب علم کی۔ ہاں اللہ نے کچھ ایسے مواقع دیے کہ میں نے مختلف سورسز سے، یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی کنویں کے میڈک بن کے رہ جائیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو فرقہ واریت کی بنیاد پر دینی تعلیم ہوتی ہے وہ پھر جس مدرسہ جس مسلک کا ہے اس مسلک سے ادھر ادھر وہ سوچتے ہی نہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں کہ باہر بھی کوئی خیر ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا اس تعلیم سے نہ گزرنا اس لیے ہمارے لیے بہت مفید ہے کہ ہمارے اوپر وہ شکنجہ جو ہے کسی فرقے کا وہ نہیں ہے، تو غور کرتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ سوچتے ہیں۔ اور میں نے مختلف سورسز سے انہیں میں نے گنوایا بھی اپنی کتاب میں دعوت رجوع القرآن میں کہ میں نے کن کن سورسز سے استفادہ کیا ہے۔ تو میں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نوجوان جو اس کا ارادہ کر لے پختہ
اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اسے ذہنی صلاحیت دی ہو اور کچھ بولنے کی صلاحیت دی ہو تو وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے جو میں کر رہا ہوں یا کرتا رہا ہوں۔ عربی زبان انہیں سیکھنی ہوگی، اور وہ بھی ایسی نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے فاضل بن جائے اور علامہ بن جائے۔ اتنی عربی کے قرآن مجید کو وہ پڑھتے ہوئے کہیں ڈکشنری کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ شاذ کہیں کوئی لفظ آ جاتا ہے جو کوئی زیادہ معروف بھی نہیں ہے، کوئی ایک ہی مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو ایسے لفظ کے لیے جو ہے ڈکشنری کنسلٹ کر دی جائے، لیکن باقی جو ہے قرآن مجید کو انسان ایسے سمجھے کہ جیسے کسی بدو نے سمجھا تھا، جیسے کسی عرب نے سمجھا تھا، اس طور سے۔ باقی ایک لوگوں میں مقبول ہونے کا معاملہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کی اپنی کوشش کو دخل نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ہم اپنی بات اور جاری نہیں رکھ سکتے، وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، جزاک اللہ خیر۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک تو کرتی ہی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہماری دولت میں اضافہ بھی کرتی ہے، یعنی دونوں طرف سے بھلائی، دونوں جہانوں میں کامیابی۔ اپنی زکوٰۃ دین حق کو پھیلانے میں لگائیں۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک، Quadrant Court, 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK. Postcode B151TH. Pound account number 011-32301. Euro account number 011-32302. US dollar account number 011-32303. Sort code 300083. Swift BIC code IBOBGB22. IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192. ٹیلیفون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +44 208 2424 321۔ آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ حق باطل، سچ جھوٹ، صحیح غلط، ان کے فرق کو جاننے کے لیے علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ معاشرے کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ بدلیے، علم خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے۔ تو آئیے جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک شمع روشن کریں۔ شمع علم مبارک کاپڑی روشن کریں گے۔ شمع علم آج شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نشست میں میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے
ملائیں گے انشاءاللہ، جو عالم اسلام میں ایک نمایاں اور منفرد مقام رکھتی ہے۔ آپ ہماری دعوت پر تقریباً 13 سال بعد ہندوستان آئے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ہے، جو آج ہمارے بیچ اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سے تبادلہ خیالات کریں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشے سے آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر رہے ہیں، پھر آپ نے دینی تعلیم بغیر کسی دارالعلوم سے حاصل نہ کرنے کے باوجود قرآنی تعلیمات میں مہارت کیسے حاصل کر لی؟ اس کا نہایت مختصر جواب تو یہ ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ خالصتاً اللہ کا فضل اور کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اس نے میرے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ قرآن مجید کے ساتھ میری قلبی اور ذہنی وابستگی بڑھتی چلی گئی۔ میں ابھی ہائی سکول کی ابتدائی کلاسز ہی میں تھا، 5ویں جماعت ہی میں نے علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا پڑھنی شروع کی ہے جی، اور اس کتاب میں جواب شکوہ کا جو ایک شعر ہے وہ گویا کہ میرے تحت الشعور میں چپک کر رہ گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اسی وقت سے طبیعت کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ ہائی سکول کا میرا زمانہ اصل میں تحریک پاکستان کے عروج کا زمانہ ہے، تو چونکہ میں علامہ اقبال کے خیالات سے متاثر تھا اور ایک جذبہ ملی اس کی بنا پر پیدا ہو چکا تھا، تو میری عملی وابستگی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ساتھ تھی کہ جو مسلم لیگ کا اسٹوڈنٹس ونگ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی تعارف ہو گیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی بعض تحریروں کے ذریعے اور پھر مولانا مودودی کے بعض تحریروں کے ذریعے۔ لیکن ایک اہم واقعہ جو پیش آیا وہ جب تقسیم ہند کے وقت قتل و غارت گری کا دور آیا ہے اور حصار ہریانے کا وہ شہر جس میں میں پیدا ہوا اور جس میں تقریباً اپنی 15 سالہ زندگی کا اکثر حصہ میں نے بسر کیا، وہ محصور ہو گیا، اور وہاں جو حملے شروع ہوئے فسادیوں کے، تو ہم نے ایک دفاعی لائن قائم کر کے اپنے آپ کو محصور کر لیا۔ اس دور میں ایک مسجد میں اور میرے بڑے بھائی بیٹھ کر جو تفہیم القرآن اس وقت ترجمان القرآن ماہانہ رسالے میں شائع ہو رہی تھی قسط وار، اس کا مطالعہ کیا، سورہ یوسف کا مطالعہ کیا، تو اس سے نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا ایک نقش قائم ہوا، بلکہ مولانا مودودی کی جو اس کی وضاحت تھی اور تفسیر تھی، اس سے بھی ایک انس کی اور ذہنی مناسبت کی کیفیت جو ہے پیدا ہو گئی۔ میری اور میرے بڑے بھائی دونوں کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ہم نے ہائی سکول کے دوران عربی زبان پڑھی تھی، لہٰذا یہ ہمارا جو قرآن کے ساتھ وابستگی کا معاملہ تھا یہ خالص سطحی نہیں تھا، بلکہ عربی گرامر سے وابستگی کے ساتھ تھا۔ پاکستان منتقل ہونے کے بعد چونکہ مولانا مودودی کھڑے ہوئے یہ مطالبہ لے کر کہ چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے لہذا یہاں کا دستور اسلامی ہونا چاہیے، تو ایک مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے، اس میں چند نکات تھے کہ یہ نکات جو ہیں طے کیے جائیں، تو میں نے فوراً بالکل یہ سمجھتے ہوئے کہ تحریک پاکستان کا منطقی تسلسل ہے، میں نے اس میں شمولیت اختیار کی، پہلے ہمدرد کی حیثیت سے، پھر یہ کہ میرا اصل تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے ہوا، پھر بعد میں جماعت اسلامی سے ہوا، اور اس دور میں درس قرآن اکثر و بیشتر اجتماعات جو ہوتے تھے ان میں میرا ہی ہوتا تھا اور لوگوں کو پسند آتا تھا۔ وہ جو ذہنی ایک مناسبت اور قلبی ایک مناسبت اللہ نے عطا کی تھی، اس میں پھر ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہوا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی کتابوں سے اور ان کے قرب سے، مجھے ان کا بہت قرب حاصل ہو گیا، تو میرے دل میں جو وابستگی قرآن کے ساتھ تھی وہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں نے میڈیکل کالج کے 3rd ایئر کے دوران ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا ذہنی طور پر، شعوری طور پر،
کہ اب پروفیشن جو ہے میڈیکل پروفیشن یہ میری زندگی میں ثانوی حیثیت کا حامل ہے، اصل جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی خدمت اور اسلام کی خدمت۔ چنانچہ یہی چیز ہے، اور اسی مطالعے کا اپنا ذاتی مطالعہ اور عربی کی وہ استعداد کہ جو ہائی اسکول میں عربی پڑھنے سے مجھے حاصل ہوئی تھی، پھر اپنے مطالعے سے اس کے اندر اور گہرائی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ میری داستان ہے، اور ہوتے ہوتے پھر یہ ہوا کہ بالآخر اگرچہ 16 سال میں نے پریکٹس کی ہے، لیکن وہ بھی نیم دلی کے ساتھ، مجھے اس کے ساتھ کوئی گہری وابستگی نہیں تھی، بس صرف ایک ذریعہ معاش۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ مجھے اپنی یہ پروفیشنل زندگی بالکل اس کا باب بند کر کے، اور ہمتاً 1971 سے میں قرآن اور اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں۔ میرا اگلا سوال آپ سے ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آج کے مسلمانوں میں دینی تعلیم کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، مختلف دینی کتب شائع ہو رہے ہیں اور جو کثیر تعداد میں بک بھی رہے ہیں، مختلف زبانوں میں قرآن کے تراجم بھی منظر عام پر ہیں۔ اس صورتحال کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ہم کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اور یہ اپنی رفتار ہی سے آگے بڑھے گا اور بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن اس کا جو اصل جو کرکس آف دی میٹر ہے کہ مسلمانوں کی جو موجودہ زبوں حالی ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور شریعت اسلامی کے حامل ہونے کے باوجود پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں اسلامی نظام اور اسلامی قانون بتمام و کمال نافذ ہو، بلکہ اپنے طرز عمل سے گویا کہ اس کے برعکس مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور اسی کی سزا ہمیں مل رہی ہے، جو کچھ بھی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ قانون خداوندی جو سابقہ امت مسلمہ پر عائد ہوا تھا وہ آج ہم پر عائد ہے۔ تو اصل کوشش جو ہے وہ اس کی ہونی چاہیے کہ کسی یا کسی ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا وہ نظام بتمام و کمال ان ٹوٹیلٹی قائم ہو۔ تو ہماری ان تعلیمات کا اور اس پورے نشر و اشاعت کا بھی اس کی اورینٹیشن ہونی چاہیے انقلابی، کہ ایسے لوگ تیار ہوں کہ جو پھر نظام کو تبدیل کرنے کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کر سکیں۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کل جو آپ کی گفتگو تھی اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کل خواتین کے اجلاس میں جو ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کا لیڈیز ونگ ہے، اس میں ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ اسکول کے تعلیمات کے سلسلے میں وہ اتنا وقت دے نہیں پا رہے ہیں اور کارکنوں کی تنظیم جو ہے اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میں کارکنوں کی تربیت کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں بنسبت اسکول کے۔ اس ضمن میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا تھا کہ آپ نے بھی جب دعوت کا کام شروع کیا تو بڑوں ہی سے شروع کیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات کے پس منظر میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول کی تعلیمات کی اہمیت نہیں ہے، خصوصاً دینی تعلیم کی، جس کے وسائل ہمارے یہاں اتنے میسر نہیں ہیں؟ اصل میں یہ دو مختلف بیک گراؤنڈز میں یہ ایشو ہم زیر بحث لا سکتے ہیں۔ جی، ایک تو یہ کہ اگر تو نگاہ اس ہدف پر ہے کہ اسلامی نظام قائم کرنا ہے اور اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے، تب تو یہ بچوں کی تعلیم کا معاملہ بالکل ثانوی ہے، ٹرشری ہے۔ اس لیے کہ اصل میں جیسے کہ ہر انقلاب میں ہوتا ہے، اولاً ایڈلٹس کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور حضور نے بھی ایڈلٹس سے خطاب کیا، ان کے ذہنوں کو بدلا، ان کی فکر کو بدلا، سوچ کو بدلا، اخلاق و کردار کو بدلا، ان کی تربیت کی، انہیں آرگنائز کیا تاکہ وہ طاقت فراہم ہو جائے کہ پھر باطل کے ساتھ مقابلہ کر کے اور باطل کو شکست دی جا سکے، اور وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ایک ملت اسلامیہ امت مسلمہ کے
افراد ہوتے ہوئے اور اپنے کچھ ملی اور قومی جو ہیں تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یقیناً تعلیمات کا اور تعلیم کے ادارے قائم کرنا یہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص ہندوستان میں. تو اس کا انکار میں نہیں کرتا، لیکن پرائیورٹیز، میرے نزدیک پرائیورٹی جو ہے نمبر 1 وہ یہی ہے کہ ایڈلٹس کو خطاب کر کے اور ان کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی جائے. کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے. وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ وہ کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ ہلاک شدہ قوموں کے عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے پیس ٹی وی اردو پر دیکھیے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا. جانیے کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ جو بہہ رہے تھے اپنی سرکشی کی راہ میں. چند ہلاکت یافتہ قومیں، ہر جمعرات رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. قرآنی تعلیمات خصوصاً عربی زبان کی جو عربی ہے سیکھنے کی بہت زیادہ اہمیت آج کل ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. کیا صرف قرآنک عربک سیکھ لینے سے ہم قرآن سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اصل میں قرآن سے استفادے کی شرط اول تو یہی ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیں اور خود اپنی آنکھوں سے قرآن کو پڑھیں. کیونکہ اگر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اس نے یہ سمجھا اور آپ کو یہ بتا دیا تو اٹ ریمینز اے سیکنڈ ہینڈ نالج، یہ ڈائریکٹ نالج نہیں ہے. اور یہ آپ کو کچھ کنٹینٹس تو دے دے گا کہ ان آیات میں کیا ہے، کیا مضمون ہے، یہ انسپائر نہیں کر سکتا. تو یہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ثابتہ ہے. البتہ محض قرآن کو سمجھ لینا جو ہے وہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا کہ
کہ صرف قرآن کو سمجھنے سے ہدایت نصیب ہو جاتی تو پورا عالم عرب جو ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہوتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی معاملہ جو ہے نہ صرف یہ کہ ہم جیسا ہے بلکہ بعض حالات میں اس سے بھی ابتر ہے اور بدتر ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس وقت کے نظریات اور افکار اور فلسفے اور جو مجموعی فکر دنیا میں چھائی ہوئی ہے اور مغربی تہذیب کا جو غلبہ ہے اس کے طلسم کو بھی توڑا جائے۔ تو جن لوگوں کے ذہنوں پر اس فکر کا غلبہ نہیں ہے اور اس سے وہ متاثر نہیں ہے، ان کے لیے تو یقیناً قرآن مجید کو اپنی آنکھوں سے پڑھ لینا، عربی زبان سیکھ کر بہت کافی ہو جائے گا، اور وہ قرآن کی ہدایت سے انشاءاللہ پوری طرح مستفید ہو سکیں گے۔ لیکن یہ کہ جو ہر ملک میں، مسلمان ملک میں جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ذہنوں میں وہ مغربی خیالات اور وہ سارا نظریات، افکار وہ راسخ ہو چکے ہیں، تو ان کا توڑ کرنا ضروری ہے۔ وہ گویا کہ ایک بیریئر ہیں کہ قرآن جب تک کہ اس بیریئر کو پیئرس نہ کیا جائے وہ ان کے دلوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ایک کام ہے جو کرنے کا ہے، بہت اہم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو عوام الناس ہیں یا جو مڈل کلاس کا بھی بہت بڑی تعداد ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس قسم کے فلسفوں سے نہ آگاہ ہیں اور نہ ان کے اذہان مسموم ہیں۔ تو ان کے لیے قرآن مجید کو اپنی آنکھوں سے پڑھ لینا ہی ان کی ہدایت کے لیے انشاءاللہ بہت کافی ہو جائے گا۔ آج کل کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآنی تعلیمات جو ہیں صرف قرآن کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں، یہ صرف تھیوریٹیکل ہیں، پریکٹیکلی اس کو اپنے لائف میں لانا بڑا مشکل ہے۔ خاص طور سے میرا اشارہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف ہے۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اصل میں یہ مختلف اصطلاحات ہیں جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے ضمن میں قرآن حکیم میں اور احادیث میں استعمال ہوئی ہیں۔ تبلیغ ہے ایک لفظ، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے، ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل، ٹو کنوے دیم دی میسج آف قرآن اینڈ اسلام۔ دعوت ایک اصطلاح ہے، لوگوں کو کھینچ کر لایا جائے اسلام کی طرف۔ اس کے ضمن میں یہ جو اصطلاح ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ پہلی دفعہ قرآن میں وارد ہوئی ہے سورہ حج میں، کہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف، اور مدینے میں اب آپ کا داخلہ ہونا تھا ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، لہذا گویا کہ ایک اسلامی ریاست کے لیے جو مینیفیسٹو ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہوں گی، تو وہ ہے کہ جو سورہ حج کی ان آیات میں دیا گیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن اور غلبہ اور طاقت عطا فرمائیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے، بدیوں سے روکیں گے۔ تو اس میں چونکہ ایک اتھارٹی گویا کہ پہلے سے اس کے پس منظر میں امپلائڈ ہے، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، اٹ نیڈ سم اتھارٹی، نہی عن المنکر بدی سے روکنا۔ تو یہ اس کے بعد البتہ اس نے ایک جامع اصطلاح کی شکل اختیار کی ہے کہ امت مسلمہ کے دو انداز میں مقصد بتائے گئے، مقصد وجود کیا ہے تمہارا اور امت بنائے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اس میں ایک اصطلاح ہے شہادت علی الناس، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے، درمیانی امت، تاکہ تم تمام نوع انسانی پر گواہی دو اللہ کے دین کی، حق کی، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن رسول کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا ان تک پہنچا دیا۔ ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل۔ یہی پوزیشن امت مسلمہ کی ہے تمام اقوام عالم کے ضمن میں، کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ہمارے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچایا یا نہیں۔ اور دوسری اصطلاح ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہ گویا کہ ایک یونیورسل رول ہے، گلوبل رول ہے جو امت مسلمہ کو عطا کیا گیا ہے، کہ تم وہ بہترین امت ہو جنہیں دنیا والوں کے لیے نکالا گیا، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔
دنیا کی قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہے. دنیا کی قومیں اپنے مفاد، اپنے فائدے، اپنے مصلحتیں، اپنی بلندی، سربلندی کے لیے کام کرتی ہیں. تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرنا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہ ایک گلوبل رول ہے. اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک رول نیچے لیول پر بھی ہے. گھر کا ایک سربراہ ہے خاندان کا، اور اس سے ظاہر بات ہے کہ اپنے گھر میں ایک اتھارٹی حاصل ہے، تو وہ وہاں پر اپنے اس ادارے کے اندر وہ مسئول ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. تو ہر شخص کا جو بھی دائرہ اختیار ہے اس میں وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو یہ ہے اصل میں اصطلاح. ہوا ہمارے ہاں یہ ہے کہ بعض تحریکوں نے امر بالمعروف کو تو اس درجے میں اختیار کیا کہ بھلائی کی تلقین اور نیکی کی تلقین اور اپنی عبادات کے ضمن میں اور اپنے لباس و وضع و قطع کے اعتبار سے زیادہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب تر ہونا، لیکن نہی عن المنکر کو انہوں نے مصلحتاً انہوں نے ترک کیا. اور اس وقت اس کا ایک اثر ہے جو معاشرے پر قائم ہے. جبکہ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ گاڑی کے جیسے دو پہیے ہوتے ہیں جڑے ہوئے، اس طرح سے آیا ہے. 9 مقامات پر قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے آئے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ہماری ایک کوتاہی ہے. بلکہ بعض جگہ پر قرآن مجید میں نہی عن المنکر پر زیادہ زور ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ عن المنکر کو ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو اب اس کو عملی صورت میں کس طرح توجہ دی جائے تاکہ معاشرے کے ایک اثر نو تشکیل کر سکیں ہم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو دعوت عام ہو لوگوں کے لیے، اس میں بھی یہ عنصر غالب رہنا چاہیے کہ لوگوں حرام سے بچو اور سود سے بچو اور باقی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، چھوڑو، ترک کرو. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن اکلہم السحت وقولہم الزور. کیوں نہیں روکا ان کے علماء نے اور ان کے جو درویش لوگ تھے انہیں کیوں نہیں روکا جھوٹ بولنے سے، حرام خوری سے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری دعوت کے اندر اس کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. اور ثانیاً سب سے بڑا منکر اس وقت جو ہے وہ غیر اللہ کی حکومت اور غیر اللہ کا نظام ہے. اس کے خلاف جد و جہد تاکہ اس سب سے بڑے منکر کو، انکر المنکرات، کہ جو منکر چیزوں میں سب سے بڑا منکر ہے، اس کو ختم کر کے اور ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں شریعت اور دین کی ساری ہدایت جو ہے اس کو سمو دیا جائے. آپ نے ابھی فرمایا کہ غیر اللہ کے نظام کو ختم کیا جائے، تو میرا ذہن اس طرف جاتا ہے جس کے لیے آپ بہت زیادہ کوشاں ہیں، اور وہ ہے نظام خلافت. آج کے موجودہ حالات میں، خصوصاً آج کے بدلتے ہوئے حالات میں، کیا دور خلافت کو واپس لانا ممکن ہے؟ اصل میں دور خلافت کا واپس لانا ہے، یہ اس کی کچھ کانوٹیشن ہے. یعنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ بعین ہی وہ نظام جو دور خلافت راشدہ میں تھا اسے دوبارہ لایا جا سکتا ہے، تو یہ غلط ہے. اس کی 5 وجوہات ہیں. اولاً وہ ضمیمہ تھا دور نبوت کا، اب نہ نبوت آئے گی اور نہ اس کا کوئی ضمیمہ آ سکتا ہے. پھر یہ کہ وہاں جو لوگ تھے ان کا جو تزکیہ ہوا تھا، جو قریبی حضور کے ساتھی تھے، جس درجے ان کے اندر سے نفسانیت اور ذاتی اغراض کا معاملہ نکل چکا تھا اور للہیت اور صرف اللہ کے لیے کرنا جو کچھ کرنا، تو گویا کہ تزکیہ کا جو درجہ حاصل ہو چکا تھا صحابہ کرام میں سے بالخصوص جو حضور کے زیادہ قریب تھے، وہ آج کی دنیا میں دوبارہ نہیں ہو سکتا. تیسرے یہ کہ وہاں اس وقت ایک درجہ بندی بھی موجود تھی کہ سب سے اوپر 10 عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب بیعت رضوان ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے قبل ایمان لائے، پھر وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان. یہ درجہ بندی بھی اب کہیں نہیں ہوگی. پھر یہ کہ وہاں ایک قبائلی معاشرہ تھا، تو قبائلی معاشرے میں جو چیفز آف دی ٹرائبز بیٹھ کر مشورہ کر لیں، بس وہ مشورے کا تقاضا اس سے پورا ہو جاتا تھا.
ایک ایک شخص سے پوچھنا وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی اور خامخواہ کریا کہ ایک تکلف ہوتا. تو ان چیزوں کے اعتبار سے اب عین بین خلافت راشدہ کا نظام تو دوبارہ نہیں آ سکتا. البتہ خلافت علی منہاج النبوہ، اور لفظ یہی ہے اصل میں کہ جو حدیث میں استعمال ہوا، وہ دنیا میں لازماً دوبارہ آئے گا. اور وہ اسینشلی صرف یہ ہے کہ اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے نظام اور اس کی ہدایات کے تحت پورے نظام زندگی کو آرگنائز کیا جائے، اور وائس جرنسی امت کی ایک کلیکٹیو وائس ریجنسی ہو جائے کہ حاکم اللہ ہے، ہم وائس جرنٹس ہیں، اللہ کا جو حکم آیا ہے اس سے تو لازماً نافذ کرنا ہے. البتہ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں امرہم شورا بینہم کے اصول کے تحت باہمی مشورے سے معاملات کو طے کر لینا ہے. ڈاکٹر صاحب، دل تو چاہتا تھا کہ آپ سے گفتگو جاری رکھیں، لیکن وقت کی تنگی کی بنا پر ہم اپنے گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہ تھے ڈاکٹر اسرار احمد جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. آج کی اس گفتگو سے امید ہے کہ ہم سب مستفید ہوں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.